वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीना तारिक आ गई हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की गुरु हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। और राइजिंग पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल तैयार होते हैं कि बस मीना बाजी आएँ और हम वो सवाल कर डालें कि जिसके बाद हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तौसीक? बिल्कुल ठीक, और यही सवाल है जो कि खींच लाते हैं मीना को सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, पर इन सवालों से पहले मैं जो हूँ ना कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपने अभी अभी सेगमेंट में एक बात कर दी जिससे मुझे बड़ा इख्तिलाफ है। ओए बताइए क्या? मुझे मगरमच्छ बहुत बुरे लगते हैं। अरे क्यों भाई? मुझे शायद किसी और एनिमल से इतना खौफ नहीं आता, इतना डर नहीं लगता। सांप से भी नहीं लगता, मगरमच्छ इतना बड़ा होता है और वो पूरा का पूरा इंसान डायरेक्ट निगल सकता है। मतलब उसके दांत, उसका वो मैंने सिंगापुर में मुझे पता था कि तुम मैंने सिंगापुर में एक जू था, मतलब वो तो वो ओपन एयर जूस टाइप के होते हैं ना उनके, वो जो उस तरह के होते हैं, और उसमें वो ऊपर ब्रिज से ना आपको नीचे दिखाते हैं और बस वो स्नैप कर रहे होते हैं और पानी में तैर, इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मीना तारिक आए, कोई गलती से गिरे और हम उसको खा जाए। बहुत मुझे तो सोच के डर लगता है। मगरमच्छ बन के सोचें, फिर आप उसके हुकूक का अंदाजा करेंगे। नहीं, वो अगर मैं मगरमच्छ कभी बनी तो मैं सोचूंगी। अभी मैं मगरमच्छ का खाना हूँ, मैं मगरमच्छ के हुकूक के बारे में नहीं सोच रही, अपने के बारे में सोच रही हूँ। पर तौसीक, आपको चाहिए, आपको फार्म शार्म बनाए ना। मेरा पूरा इरादा है ना कि रिटायरमेंट प्लान मेरा यही है कि मेरा एक बहुत बड़ा सा वो एक फार्म हो जिसके अंदर मगरमच्छ से लेकर मगरमच्छ ना रखें, फाख्ता रख लें, बट मतलब कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ हम धूप में चारपाइयाँ डाल के कीनू खा सकें। पर पता है मैं रिटायरमेंट के प्लान के हक में नहीं हूँ। हाँ। मेरे ख्याल में आपको अपनी ज़िंदगी, अपने यंग एज, अपनी हिम्मत वाले टाइम के दौरान वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको जॉय देती हों, बजाय इससे कि आप वेट करें कि जी वो कभी हम एक दिन करेंगे। वो दिन आज ही होता है, वो आज ही होना चाहिए। बस ठीक है जी, आज ही मैं मगरमच्छ खरीद के ला रहा हूँ। नहीं अच्छा भाई, आपको बहुत खुशी होगी आज के पैगामात और सवालात सुन के मीना। जो पहला पैगाम है ना, वो तो सुनकर पीटीवी की मैनेजमेंट, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम, हम सब, मैं कहता हूँ दिल बाग। कबीर वाला से सायरा। अच्छा मीना बाजी, बहुत शुक्रिया हमारी जिंदगियों में आने का। मैंने अपनी अम्मी को समझाया कि आप रोजाना जो सब्जियां पास के बाजार में बेचने के लिए देती हैं, आए ऑनलाइन बेचकर देखते हैं। मीना बाजी, यकीन करें, आपके एडवाइस और मशवरों पर अमल करके अब हमें अपनी असल मेहनत वसूल हो रही है। चलें, जबरदस्त। हम घर पर खुद सब्जियां उगाते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए उसको फरोख्त भी करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो मतलब इन्होंने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, जबरदस्त। तो आप जो टिप्स दे रही होती हैं, हमारा जो सेगमेंट है वो लोगों की जिंदगियां, आम पाकिस्तानियों की जिंदगियां कैसे बदल रहा है, ये जान के बड़ी खुशी हुई। जबरदस्त। पर मैं सायरा को एक और पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ। इन्होंने अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। देखिए, जब आप सब्जी फरोख्त कर रहे हैं ना, तो सब्जी और सब्जी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। मेरी सब्जी, आपकी सब्जी, फलाने की सब्जी, डिफरेंशिएशन जो हम बात करते हैं वो इतनी नहीं है। उसी सब्जी से वो एक स्टेप और आगे जाएं, जिस जो प्रोसेस करके कुछ एक स्टेप और चीज़ बनाएं, तो वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकेंगी, ज़्यादा पैसे कमा सकेंगी। मसलन अगर आपके घर में लेमन उग रहे हैं तो आप लेमन का अचार डाल के उस अचार को ब्रांड करके बेचें, तो आपको अचार उसी लेमन के ऊपर थोड़े से मसाले और लगा के, थोड़ी सी एफर्ट से आप उस लेमन के अगर 200 रुपए कमा रहे हैं तो शायद आप 500-600 कमाना शुरू हो जाए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो आपके पास जो छोटी चीजें हैं ना, जो सब्ज मिर्चें हैं, सब्ज मिर्चों का अचार बन सकता है, गाजरों का अचार, मुरब्बे बनते हैं, अचार बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन रेसिपीज़ नहीं, आप गोरों की भी रेसिपीज़ देखें, वो भी डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को कैन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो सायरा, आपके लिए मीना बाजी का ये मशवरा है कि अब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बिल्कुल। और अब सब्जियां तो उग ही रही हैं आपके घर में, किचन गार्डन। वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान का एज अ होल, हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि हम चीज़ों के ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं करते। हम जो चीज़ होती है उसको, इवन जब हम एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, हम बहुत कम प्रोसेसिंग करके चीज़ बाहर भिजवाते हैं। हम अपना रॉ मटेरियल बाहर भेजते हैं, वो और मुल्कों में जाके उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, हम वो कम मार्जिन पे बेचते हैं, बाकी मुल्क उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमारे ही मटेरियल को ज़्यादा, मतलब जैसे चावल या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर भेजते हैं, वहाँ पे वो पॉलिश होती हैं, पैकेज होती हैं, और वहाँ पे किसी और का ठप्पा लगता है और वो महंगे दामों बिकती हैं। तो अगर हम अपने ही प्रोडक्ट को
برانڈ بنا لیں, اپنے ہی پروڈکٹ کے اوپر ویلیو کریشن کر لیں, اور اس کے اوپر تھوڑی سی ایڈیشنل محنت کے ساتھ ایفرٹ لگا کے ہم بہت زیادہ بہتر پیسے کما سکتے ہیں. کتنے مزے کی بات ہے کہ اگلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اچھا. فوزیہ گلفراز ترلائی کلاں سے کہتی ہیں برانڈ اور پروڈکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا, سو برانڈ پروڈکٹ تو کوئی چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہیں, یعنی کہ فرض کیجئے میں مگ ہے, نمک, ہاں نمک ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو آپ بیچ رہے ہیں, وہ ایک فزیکل چیز ہے. برانڈ اس چیز کی پرسنالٹی ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں. میں اگر مگز بھی بیچ رہی ہوں نا, تو میرے مگز کی دکان کی یا اپنی میرے مگز کی جو آئیڈینٹی ہے وہ میں کریٹ کر سکتی ہوں, اپنی کمپنی کی, اپنی آرگنائزیشن کی میں آئیڈینٹی کریٹ کر سکتی ہوں. میرے مگز فنکی ہیں, کول ہیں, ینگ لوگوں کے لیے ہیں, ان ہے, ٹرینڈنگ ہے, یا اولڈ سکول ہے, ٹریڈیشنل ہے, تانبے کے بنے ہوئے ہیں, ایسے گولڈ کے اوپر ایسی کلر اسکیمز ہیں. میں اپنے پروڈکٹ کو بھی اپنے برانڈ کے ساتھ فٹ کر سکتی ہوں. سو ایکچولی آپ کا برانڈ جو ہوتا ہے نا, وہ کسٹمر کو کھینچتا ہے, کیونکہ کسٹمر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جس کمپنی سے میں خرید رہا ہوں, ان کی آئیڈینٹی کیا میری آئیڈینٹی سے ملتی ہے, یا جیسا میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کیا یہ ویسی چیز ہے, وہ ہوتا ہے برانڈ. وہ ہوتا ہے برانڈ. سو برانڈ آپ اپنے پروڈکٹ, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف پروڈکٹ بیچتے رہتے ہیں. ہم کیونکہ اس کے ارد برانڈ نہیں کریٹ کرتے تو ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر پاتے اور ہم زیادہ پیسے نہیں کما سکتے. یعنی سموسے آپ کے کتنے بھی اچھے ہوں, وہ سموسے ہیں. سموسے ہیں, جب وہ گلفراز بھائی کے سموسے بن جائیں گے, بالکل, یا بنگالی سموسے, یا یہ بنگلہ دیش سے آئے تھے اتنے سال پہلے, انہوں نے کیے, یہ ایسا ہوا, یہ ایسا ہوا, ایک سٹوری ہے, سٹوری اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اراؤنڈ ایک سٹوری بن جاتی ہے نا. ہم بہت شہروں میں بھی جاتے ہیں تو وہ اس چھوٹی سی دکان ہوتی ہے, مگر اس کے خلیفہ کی خطائی جو کہ اندرون لاہور میں ہے, اور وہاں تک لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک لسی ہوتی تھی اندرون لاہور میں, فیکے کی لسی, جو لوگ مطلب پیدل چل کے صبح اٹھ کے جا کے وہاں بیٹھ کے پیتے تھے, اور وہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا, مگر انہوں نے اس کے ارد ایک برانڈ, ایک سٹوری کریٹ کر دی. جتنے برانڈز کو آج آپ نے میرے شو میں پروموٹ کیا ہے, یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں, ان سب کی طرف سے لسیاں اور خطائیاں آنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں بیچارے, جو کہ جو ہے نا کئی چھوٹے چھوٹے شہروں میں کام کر رہے ہیں. نہیں تو ہمیں خطائیاں اور لسیاں آنی چاہیے مینا, ان سب رابطہ کر کے ہم منگواتے ہیں, ہم بھی ناشتہ کریں. اچھا جی, تو فوزیہ آپ کو برانڈ اور پروڈکٹ کا فرق پتہ لگ گیا ہوگا. شاہزیب بھکر سے, شاہزیب کہتے ہیں مینا باجی آپ کا انداز بیاں بہت متاثر کن ہے, تھینک یو, دل کو چھو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مختلف برانڈز کی پروموشنل میسیجز خود بخود ہمارے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو میں اپنی کیسے یہ سیٹنگز کروں کہ میرے بزنس کے بھی اشتہارات سب کے سامنے اسی طرح آنے لگ جائیں؟ کیا اس کے لیے مجھے کچھ پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے؟ میرا بزنس کپڑوں کا بزنس ہے. ٹھیک ہے. سو دو طریقے ہیں, ایک لمبا طریقہ, ایک چھوٹا طریقہ ہے. اگر جو آپ کوئک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیسے لگائیں, آپ ایڈ رن کریں. یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں یہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ پروموٹ کر سکیں, بوسٹ کر سکیں, یا ایڈ چلا سکیں. اگر آپ ایڈ چلا دیں تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس قسم کی آڈینس کو آپ کے پروڈکٹ کی تصویریں, آپ کا ایڈ دکھایا جائے, اور انہی لوگوں کو ایگزیکٹلی آپ کی چیز دکھا دی جاتی ہے. اس کا جو لمبا طریقہ ہے بغیر پیسے لگانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو جب پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ہیش ٹیگز ٹھیک والے یوز کریں, جو آپ کے پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہیش ٹیگ ہیں. مطلب ایسا ہیش ٹیگ جو آپ کے خیال میں آپ کا یوزر یا ہونے والا یوزر سرچ کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ یہ بھکر سے ہے, ہاں, تو اور ان کا کپڑے کا بزنس ہے, تو بیسٹ کلوتھز ان بھکر کو اس طرح کے ہیش ٹیگز. اگر یہ بکھر میں ہی بیچتے ہیں تو پھر یہ بکھر کے اراؤنڈ ٹیگز یوز کریں گے. بکھر ویڈنگز, یا بکھر نہیں بھی ہو, پاکستانی ویڈنگز, پاکستانی کلوتھز, مطلب جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جس قسم کے لوگوں نے آپ کے کپڑے لینے ہیں, جو آئی ایم ایزیومنگ لیڈیز ہیں, لیڈیز کس قسم کے ہیش ٹیگز دیکھ رہی ہوں گی آج کل یا ڈھونڈ رہی ہوں گی, وہ بے شک جہاں مرضی ہوں, کیونکہ آن لائن تو وہ کہیں بھی بیچ سکتے ہیں نا, بکر سے بیچ رہے ہیں, خریدنے والا تو ضروری ہے بکر میں ہو. دوسرا سوال کا حصہ تھا مینا وہ یہ تھا کہ کیا پیسے انویسٹ کر کے اس کو ہم وہی, اگر آپ ایڈ چلاتے ہیں تو آپ اس کو پیسے لگائیں. اگر آپ یہ والا طریقہ کرتے ہیں جس میں آپ ہیش ٹیگز یوز کرتے ہیں, پھر اب انسٹاگرام وغیرہ پہ جب آپ پوسٹ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ ٹاپک سلیکٹ کریں کہ آپ کی جو ریل ہے فار ایگزامپل وہ کن جنرل ٹاپکس کے انڈر آتی ہے, تو پھر وہ آٹومیٹکلی پوسٹ کرتا ہے. اچھا, ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پوسٹ لگائیں تو اس پہ لوکیشن ضرور لگائیں. بہت سارے لوگ لوکیشن نہیں لگاتے, پر اگر آپ جیو ٹیگ یا لوکیشن کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں نا اپنی تصویر کو یا پوسٹ کو, تو وہ زیادہ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے, خاص طور پہ جو لوگ اس ایریا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہر صورت دکھائی جاتی ہے.
پھر آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایڈ چلائیں آپ تھوڑے سے پیسے کسی انفلوئنسر کو دیں، ایسا انفلوئنسر یا بلاگر جس کی آڈینس وہی ہو جیسی آڈینس آپ کو چاہیے، ٹھیک، اور آپ وہ ان آپ کے کے تھرو پروڈکٹ کو انڈورس کریں اور ان کے تھرو آپ پھر ٹریفک لے کے آئیں، مطلب وہ انفلوئنسر کہتا ہے بھائی اس پیج پہ جائیں بڑے اچھے کپڑے ہیں، پھر وہاں سے لوگ آپ کے پیج پہ آٹومیٹکلی آئیں گے اور وہ آپ کی چیز دیکھ سکیں گے۔ ویری نائس، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، ہادیہ ہے گوہر والا سے، ہادیہ کہتی ہے مجھے بزنس کرنا ہے۔ اچھا، زبردست، پہلے تو اس جملے پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت خوشی کہ ہوتی ہے بھکر گوہر والا کی ہادیہ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارا شو دیکھ کے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، زبردست، تو پہلے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ لیکن اب آتا ہے مسئلہ، مینا باجی کے آئیڈیاز بھی بہت اچھے لگتے ہیں، بزنس بھی کرنا ہے، آئیڈیاز بھی اچھے لگ گئے، ایک دکان کھولنا چاہتی ہوں اچھا، لیکن میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا کروں؟ میں کسی سے ادھار شدار پکڑوں؟ سو آپ پہلے، میں ہمیشہ اس لیے آن لائن کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ آن لائن دکان کھولنا مفت ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ ریئل دکان کھولنے سے بہت زیادہ سستا ہوتا ہے، تو آپ پہلے اپنی دکان کو ٹیسٹ کریں، مطلب آپ فزیکل دکان مت کھولیں، آپ یہ فگر آؤٹ کریں کہ کون سے طریقوں سے فزیکل دکان کھولے بغیر آپ دکان چلا سکتی ہیں، رائٹ؟ وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کی دکان میں اسپیس لے کے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور سے پارٹنرشپ کر کے کہ آپ کا پروڈکٹ میرا پروڈکٹ ملتا جلتا ہے، ہماری آڈینس سملر ہے، میں ایڈورٹائز کروں گی، میں لوگوں کو آپ کی دکان پہ بیچوں گی، مگر آپ اپنی دکان میں ایک ریک یا ایک جو ہے وہ اسپیس مجھے دے دیں، میں اپنا پروڈکٹ وہاں رکھ سکوں، بجائے اس کے کہ آپ ڈے ون سے انویسٹ کریں اپنی شاپ میں جہاں پہ لاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کوشش کریں ایسے طریقے نکالیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کے تھرو، کسی آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو آپ اس چیز کو ٹیسٹ کر سکیں، اور پھر آپ اتنے پیسے کمائیں تاکہ آپ اپنی شاپ کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلا اسٹیپ لے لیا ہے کہ آپ نے ہمارا شو دیکھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے آن لائن بزنس کرنا ہے، بہت مبارک ہو، شاباش۔ اچھا جی، نام بھی نہیں لکھا اور شہر کا نام بھی نہیں لکھا، لیکن سوال بہت اچھا ہے، اس لیے آمنہ نے شامل کر لیا۔ رائزنگ پاکستان کی ٹیم، میں فیبرکس، گارمنٹس، جیولری اور فٹ ویئر کا کام کرتا ہوں۔ زبردست، ٹھیک ہے، پہلے میں پروفٹ رکھ کر سوشل میڈیا پر پروموٹ کرتا ہوں، جب آرڈرز آنے لگتے ہیں تو آرڈر پلیس کرا دیتا ہوں، ڈیلیوری کے بعد میرا پروفٹ مجھے مل جاتا ہے، بالکل زندگی اوکے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ کو پروموٹ میں مزید کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ سو یہ جو میں نے ابھی پچھلے ایک سوال میں میرا خیال ہے وہی تھوڑے مشورہ جواب ان کے دیے لیے تو وہی بھی ہے۔ والے مشورے ان کے لیے کہ ایک تو یہ بزنس بہت اچھا ہے، یہ آربیٹراج والا بزنس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک چیز آپ کو اچھی پرائس پہ مل رہی ہے، آپ اس کو ڈفرینٹ مارکیٹ سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور آپ درمیان میں پیسے کما رہے ہیں، تو آپ نے خود چیز بنائی بھی نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس کو بیچنا اور آپ اس پہ پیسے کما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا کام ہی بیچنا ہے، ان کا کام ہی پروموشن ہے، تو اصل میں ان کی ساری ایفرٹ ان چیزوں کے اوپر لگنی چاہیے کہ ان کے پیجز جو ہیں وہ آپٹیمائزڈ ہوں، تصویریں بہت اچھی ہوں، ویڈیوز، ریلز جو بھی یہ بنا رہے ہیں وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوں، پلیٹ فارم کریکٹ ہو، اگر آڈینس ٹک ٹاک پہ ہے تو ٹک ٹاک پہ بنائیں، اگر آڈینس انسٹا پہ ہے تو انسٹا پہ بنائیں، جس پلیٹ فارم پہ آپ کی آڈینس ہے اس پلیٹ فارم پہ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ ہیش ٹیگز یوز کریں، لوکیشن ٹیگز کریں، انفلوئنسر مارکیٹنگ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی، تو کیونکہ ان کا کور بزنس پروموشن آف پروڈکٹ ہے تو انہوں نے اسی کے اوپر ساری ایفرٹ لگانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سمرین حیات آباد پشاور سے، مینا باجی بزنس کریں تو کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ ہر کوئی تو بزنس کر رہا ہے، اس سے مارکیٹ میں اگر میں کچھ کرنے کا سوچوں تو کیا گارنٹی ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی؟ اور کیا یہ فینسی ٹولز کون سے ہو سکتے ہیں جس سے میں اپنے بزنس سیٹ کرنے میں استعمال کروں اور سب کی نظروں میں آ جاؤں؟ اچھا، سو نمبر 1 گارنٹی تو زندگی میں کسی چیز کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر آپ صرف اپنی ایفرٹ فل لگا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں کمپٹیشن سے یا کتنے لوگ ہیں یا کتنے بزنسز ہیں ان سے ہم نے کبھی بھی نہیں گھبرانا، مارکیٹ بہت بڑی ہے، ہم نے ابنڈنس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا ہے۔ ابنڈنس مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے بھی ہیں، مارکیٹ بھی اسی طرح بہت ابنڈنٹ ہے اور ہر کسی کے لیے۔ ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنا کام کیسے بہت اچھے کر سکیں۔ اچھا، اب فینسی ٹولز کی ایکچولی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بیسک پلیٹ فارمز آپ کے پاس آن لائن ٹیسٹنگ کے چیزوں کے موجود ہیں، ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے بزنس کس طریقے کا کرنا ہے، آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے پلیٹ فارم پہ زیادہ ہونا ہے، کہاں پہ آپ کی دکان سیٹ اپ ہونی چاہیے، پروموشن کے آپ نے کون سے طریقے یوز کرنے ہیں۔ بٹ مطلب اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ ہر کوئی بزنس کر رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ ایک
چھوٹے طریقے سے شروع کریں بزنس, ہمیشہ چھوٹا ٹیسٹ کریں, کم سے کم پیسے لگا کے بزنس کو ٹیسٹ کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. اور دیکھیں مینا, پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی بہت بڑے بڑے جو اس وقت آپ کو بڑے بڑے فوڈ چینز یا جوتوں کے برانڈز نظر آتے ہیں, ان کی آپ جا کے کہانیاں سنیں تو آپ کو یہی پتہ لگتا ہے کہ اس نے اچانک ایک چھوٹی سی دکان سے چھوٹا سا ٹھیا کھولا, چھوٹا سا ڈھابا کھولا, اور وہاں سے آج وہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی برگر چین یا پیزا چین یا آئی ڈونٹ نو فاسٹ فوڈ کی چین بن گئی ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے پلاؤ کی یا بریانی کی یا حلیم کی جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, ان کے پیچھے کہانی یہی ہوگی کہ ہاں جی ہمارے دادا ابو نے ایک چھوٹی سی دکان گجرانوالہ کے اندرون میں کہیں کھولی تھی, اور اس وقت پورے پاکستان یا وٹ ایور. تو آپ بالکل بڑی خوبصورت بات مینا نے کی ہے, تھنک بگ, تھنک ان ابنڈنس. آپ یہ مت سوچیں کہ مارکیٹ میں کیا, آپ سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے دنیا کی سب سے بڑی یہ چین بننا ہے. سیریسلی آپ سوچیں, اٹ ول ہیپن. سو یہاں کا کام بھی کافی زیادہ ہے. نہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ, یہ جو ابنڈنس مائنڈ سیٹ والی بات ہے, اس پہ ایکچولی اور ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس فریم آف مائنڈ میں ہمیشہ جایا کریں, کیونکہ ہم جب اس پہ چلے جاتے ہیں نا کہ کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے, ہر کوئی تو کر رہا ہے, یہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا, تو وہ آپ پہلے دن سے ہی مار کھا جاتے ہیں آپ. بالکل. اچھا جی, بہت سارے سوال ہیں, اس سلسلے ہم جلدی جلدی چلیں گے. مسز فرحت بہاولپور سے, آداب 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 آداب. مینا آپی کو میں آپی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں وہ سب کچھ سکھاتی ہیں جو شاید ہم اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے اگر خود سے کریں. تھینک یو. آج ایک بات اور بتا دیں, ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ خرید و فروخت جب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی میں تو آپ کے علاقے سے ہی ہوں, میرا تعلق بھی وہیں سے ہے, اور یہ کہہ کر 150 والی چیز 120 میں لے جانے کی کوشش ہوتی ہے. بس یہ وہی ہماری, کیونکہ ہم مارکیٹ خراب ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی, پر ہماری کیونکہ مارکیٹ خراب ہو گئی ہے نا, ہم نے ایز ایون ہم جب بزنس اونرز یا بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں, ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے کہ ہم جو پرائس کہہ رہے ہیں وہ فائنل پرائس نہیں ہے, اور ہم جو پرائس کہہ رہے ہیں وہ ہم نے آرٹیفیشلی انفلیٹ کی ہوئی ہے. تو آپ کا ایز اے کسٹمر یہ کام بنتا ہے کہ آپ ہم سے بحث کریں. اس وجہ سے جو ہے یہ ایک لیک آف ٹرسٹ ہے ہماری مارکیٹ میں پرائسز کو لے کے, جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی بارگیننگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ادھار محبت کی کینچی, یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے, اور ڈسکاؤنٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ٹھیک جملے لکھے ہوتے ہیں. ہاں, بٹ مسئلہ یہ نا کہ آن دا فلپ سائڈ ہم نے ڈسکریمنیٹری پرائسنگ کی بات کی تھی کافی ڈیٹیل میں, کہ آن دا فلپ سائڈ پھر آپ دکانداروں کو بھی نہیں چاہیے نا کہ وہ پرائس کبھی کیا کریں کبھی کیا کریں, کیونکہ ہوتا ہے میرے ساتھ, میں اس دن ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, میرے ساتھ ریسنٹلی پھر یہی ہوا کہ میں ایک شاپ پہ گئی, مجھے چیز لگا صحیح پرائس کریں, پر بڑے نائس تھے, سب کچھ تھا, اور پھر بس میں لیتے لیتے رہ گئی, اور میں اگلی شاپ میں گئی تو پتہ لگا اس سے اصل میں آدھی پرائس میں پوری مارکیٹ میں وہی چیز مل رہی ہے, اور وہ بس مجھے اس وقت دھوکہ دے رہے تھے نا, مطلب یہ تو چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ چلاکی میں آ جاتی, مگر کیا فائدہ ہوا, میں دوبارہ اس دکان پہ کبھی نہیں جاؤں گی. بالکل ٹھیک. اس سے ملتا جلتا ایک میسج ہے مردان سے, کنزا. مینا باجی آپ بزنس کے حوالے سے بات کرتی ہیں, بزنس کرنے والوں کی بات کرتی ہیں, لیکن مینا باجی ہم خریدنے والوں کی بھی بات کیا کریں. وہ دکاندار جو ڈبل ٹیگنگ کرتے ہیں پرائس کی, مطلب 7,000 لکھا ہے, اوپر والے ٹیگ پہ 9,000 لکھا ہوتا ہے, تو ہم کیا لڑائی کریں, شرمندہ کریں یا جانا چھوڑ دیں؟ بالکل وہی جانا چھوڑ دیں. مطلب دیکھیں اس میں کوئی وہی نہیں ہے نا, اگر ایک مارکیٹ میں کوئی, کیونکہ یہ تو اگین یہ دھوکہ ہی ہے, یہ دھوکہ ہی ہے. ڈسکریمنیٹری پرائسنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے, مگر کسی چیز سے کنیکٹ کر کے ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی کہ میرا جس پہ تکا چل گیا وہ چل گیا, رائٹ. اس سچویشن میں وہ ریلیشن شپ خراب ہوا ہے اور آپ کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے, پھر تو آپ کو نہیں جانا چاہیے ایسی شاپ پہ. بالکل ٹھیک جی. محمد افضل باغ سے, افضل کہتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو آن لائن خریدتے ہوئے ریٹنگ کو کیسے چیک کریں مینا باجی؟ کیا صرف سٹارز کی ریشو دیکھیں؟ کیونکہ کامنٹس تو فیک بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو چیز ویسی نہ نکلے جیسی دکھائی گئی تھی, تو کیا فوراً ڈیلیوری رائڈر کے ہاتھ واپس بھیج دینی چاہیے تو پیسے مل جائیں گے؟ ہاں, یوزلی اب بزنسز جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ورنہ کوئی لگا دے گا, مطلب آن لائن لگا دے گا, اور اس سے ان کی زیادہ
بدنامی ہوگی. تو زیادہ تر بزنسز جو ہیں وہ اب لے رہے ہوتے ہیں, کچھ ابھی بھی ہیں جو لڑنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی اگین یہ وہ ایک لیک آف ٹرسٹ والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آن لائن بزنسز ابھی بھی اتنی ترقی نہیں کر سکے ہمارے ملک میں. ریٹنگز ہر صورت دیکھنی چاہیے, آپ کو سرچ کرنا چاہیے علیحدہ سے کہ ان کے پیج کے علاوہ بھی کسی نے اس بزنس کو کہیں پہ ٹیگ کیا ہوا ہے, کہیں پہ مینشن کیا ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ کیا کوالٹی ہے, تو جو ریئل لوگوں نے خریدا ہے ان کے کیا ریویوز ہیں. اور پھر بھی میرا خیال ہے کامنٹس پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ہاں ہمیشہ پڑھنے چاہیے. فیک ہو بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کبھی کوئی ریئلسٹک کوئی انالیسس بھی کر سکتا ہے. کیونکہ کسی کو اگر دھوکہ ملا ہوگا اس نے جا کے دیا ہوگا پھر 1 سٹار, وہ اس 1 سٹار کو کیا پتا دبانے کے لیے انہوں نے مطلب 10-20 فیک کامنٹس اوپر ڈلوائے ہوں, مگر نیچے جائیں تو وہ آپ کو مل ہی جائے گا. تو کامنٹس دیکھنے چاہیے, ضرور دیکھنے چاہیے. اچھا جی, آخری سوال ہے گلستان خان خیل کا اورگزئی ایجنسی سے. واہ. گلستان کہتے ہیں مینا باجی جہاں سب کے مسئلے سن رہی ہیں میرا بھی حل کر دیں. ضرور. میں جب بھی کوئی بزنس شروع کرتا ہوں فراڈ ہو جاتا ہے. اچھا. پارٹنرشپ کرتا ہوں فراڈ ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ بتائیں, پارٹنرشپ کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا؟ مشکل سوال ہے ویسے, اس پہ پورا ایک سیگمنٹ. ان کا کیا نام ہے؟ ان کا بڑا اچھا ان کا نام ہے گلستان خان. اچھا گلستان, آپ کو نا اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود, آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایک چیز بار بار ہوتی ہے نا تو ہم دنیا کو بلیم نہیں کر سکتے. ایک دفعہ دنیا نے برا کیا, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا, چوتھی دفعہ اگر پھر ہوا ہے نا تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کا دنیا کو جانچنے کا یا جج کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی فلا تو نہیں ہے. کیا آپ ڈیسیجنز جو لیتے ہیں وہ ایگو ڈریون تو نہیں ہے یا بہت ایزیلی انفلوئنس تو نہیں ہے. دونوں طرح ہو سکتے ہیں نا. ایگو ڈریون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, زیادہ باقی کسی کی بات نہیں سنتے, اپنا کام اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی بات سنتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. پر اگر آپ کے ساتھ یہ ملٹیپل دفعہ ہوا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ فگر آؤٹ کریں کہ جب آپ کسی پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسی غلطیاں ہیں جو بار بار آپ نے کی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے لکھت پڑھت نہ کی ہو, ہر دفعہ آپ لوگوں کی بات بہت ایزیلی مان جاتے ہوں, آپ کوئی کانٹریکٹس نہ کرتے ہوں, آپ جو امپورٹنٹ کانورسیشنز ہیں وہ ڈے 1 پہ نہ کرتے ہوں, کتنا پرسنٹ ہوگا, کتنا تمہارا ہوگا, کتنا میرا ہوگا, پیسے کہاں ڈالیں گے. کیا پتہ آپ بہت ٹرسٹنگ ہو, بہت ایزیلی لوگوں کو ٹرسٹ کر جاتے ہوں. اگر آپ بہت ٹرسٹنگ, لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تو بڑا, یا میں بڑی معصوم ہوں, میں بہت ٹرسٹنگ, سوری میں نے مائک پہ مارا ہے, بٹ میں بہت ٹرسٹنگ ہوں تو یہ دنیا میرے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. پر اگر میں بہت ٹرسٹنگ ہوں تو ٹرسٹنگ کا ہی دوسرا ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں گلیبل, یعنی کہ میں بہت ایزیلی بیوقوف بن جاتی ہوں. تو یہ میری غلطی ہے, میں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ لوگ میرے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو آپ کے ساتھ اگر ملٹیپل دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے نا تو کچھ گڑبڑ ادھر بھی ہو سکتی ہے. کچھ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹھ کے اپنے آپ کے ساتھ کہ میں کیا غلطیاں کر رہی ہوں, مجھے آگے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو بزنس پارٹنرشپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بالکل مطلب شادی کا جس طرح کا ایک رشتہ ہوتا ہے. آپ سوچیں میرا پارٹنر تو میرا ہسبینڈ بھی ہے. یس, اچھا وہ آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہے اور زندگی کا ساتھی بھی ہے. اور میرے اور عمر کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کا نام ہے فاؤنڈرز ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, آپس میں بھی کانٹریکٹ ہمارا آپس میں ایک فاؤنڈرز ایگریمنٹ ہے جس کے اندر ایک چیز لکھی ہے. اگر ہماری طلاق ہوتی ہے تو بزنس کا کیا ہوگا, اگر ہم میں سے ایک بزنس طلاق نہیں ہوتی پر بزنس چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا, اگر ہم میں سے کوئی ایک فراڈ کرتا ہے تو کیا ہوگا, مطلب اگر ہم میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو کیا ہوگا. ہم نے ایک چیز اس فاؤنڈرز ایگریمنٹ میں ڈسکس کر کے لکھی ہے, کس کو کیا ملے گا, کون سی چیز کیسے ہوگی. لیکن کام تاثر تو یہ کہ اللہ معاف کرے جی, ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے, ہم تو اتنا ہیپی کپل ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. دیکھیں اللہ نہ کرے, مگر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اپنا کام ٹھیک سے کریں, ساری تیاریاں ٹھیک سے کریں. چیزیں ہونے کو تو زندگی میں دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے, رائٹ. ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے ایز بزنس اونرز, ہماری بزنس کو ایک رسپانسبلٹی ہے. اور ہمارا تو دین اسلام بھی اس بات کی ترویج کرتا ہے, اس بات کو کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ کرو اس کو لکھ لو, کوئی کاروبار کرو اس کو لکھ لو. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں تو مت لکھو, 2 بھائی ہیں تو مت لکھو. نہیں, بالکل ہمارا فاؤنڈرز ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ ہے, اس میں ایک چیز ہے کہ ہم ایز بزنس پارٹنرز ہم پہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کیا ہمیں ملے گا کیا نہیں ملے گا. زبردست. مینا تھینک یو ویری مچ, بڑے مزے کا سیگمنٹ. بہت زیادہ سوال تھے, بہت زیادہ سوال تھے اور بہت اچھے سوال تھے, اور آپ سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, آپ کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ان
पैगामात को पढ़ कर के हमारे जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है राइजिंग पाकिस्तान का, इससे आप इस्तेफादा करते हैं, इससे रहनुमाई हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करते हैं। मीना, थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक यू बेस्ट। तौसीफ। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक साहब समीजो साहब आएंगे हमारे साथ, जो कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, और आज इनसे हम ज़रा पूछेंगे कि भाई ये ज़बानें और इनकी तरवीज के लिए ये अथॉरिटीज़ बनाने की क्या ज़रूरत होती है। ज़बान को तो अपनी रॉ में बहे चले जाने की छूट होनी चाहिए, ज़बान जिस तरफ भी जा रही है। आप एकेडमी ऑफ लेटर्स, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, ये अथॉरिटीज़ बना के बैठ गए, यानी आप ज़बान को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या कहानी है, ये डॉक्टर समीजो से जानेंगे इस ब्रेक के बाद।